आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा बतूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बाइल्म और बामारिफत शख्सियत, जिनको हम हर बार ज़हमत देते हैं और उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। आगा अख्तर अब्बास अमीनी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एक नए टॉपिक के साथ, एक इल्म के एक नए समंदर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज का जो हमारा उन्वान है कि माह रमज़ान और गफ़लत से बेदारी। दर हकीकत गफ़लत क्या है, गफ़लत के क्या असरात होते हैं, इंसान गफ़लत में क्यों मुब्तला हो जाता है और इसका इलाज हमें कहाँ से मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी इंसान में एक सिफत पाई जाती है कि हम परवरदिगार से मांगते भी हैं, दुआ भी करते हैं, माह रमज़ान की तमाम तर बरकतों को समेटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ पर हमारा यकीन, ईमान और एतक़ाद शायद बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती कि वो वाक़ईन रब नवाजता है, वो रब वाक़ईन देने वाली ज़ात है, वो अहले बैत वाक़ईन मदद करने वाले हैं। ये गफ़लत और ये गाफिलपन जो इंसान में पाया जाता है और मुझ में भी पाया जाता है कि जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक कशमकश ये होती है कि पता नहीं मेरी दुआ मुस्तजाब होगी या नहीं, या पता नहीं रब मेरी इस दुआ को कबूल करेगा भी या नहीं। तो आगा साहब से पूछना चाहेंगे कि माह रमज़ान हमारी इस गफ़लतों से हमें किस तरह से निकालता है और हमारे ईमान और यकीन को किस तरह से पुख्ता करता है। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। जहाँ परवरदिगार ने खुद ही फरमाया है मुझे पुकारो, वहाँ हमारा ये शिकवा रहता है कि हम पुकारते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जैसे अभी आप कह रहे थे। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। जी बिस्मिल्लाह। एक मिसाल देना पसंद करूँगा। सर्दियों की शिद्दत है जी। हमारा बच्चा कह रहा है बाबा मैंने आइसक्रीम खानी, रो रहा है, पीट रहा है कि मैंने आइसक्रीम खानी। उसे समझ नहीं है कि ये मौसम, ये वक्त उसके लिए इस आइसक्रीम का नहीं है, बिल्कुल रख सके, नुकसान के बारे में वो इल्म नहीं है, लेकिन वो लेके देने वाला ये जानता है कि मैं अगर इसे लेके दूंगा इसका गला ख़राब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। हमारी बाज़ दुआएं हमारे लिए, वो जो मांगी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं होती, सुभान अल्लाह, या उस वक्त दुरुस्त नहीं होती या हमेशा के लिए दुरुस्त नहीं होती। इस वजह से वो परवरदिगार जो गफूर रहीम है और हमारी निजात के लिए जो इतने सामान मुहैया करता है, उसमें से वो मैं समझता हूँ उसका लुत्फ़ है कि वो हमारी वो दुआ कबूल ना करे, बिल्कुल एहसान जो हमारे लिए नुकसान दे। बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि हमारी इसमें बेहतरी है, लेकिन परवरदिगार जानता है कि इसमें बेहतरी है यानी। और सूरह बकरा में वाज़ेह परवरदिगार ने फरमाया कि एक चीज़ जिसमें तुम समझ रहे हो कि बेहतरी है और वो जो मैं अता करता हूँ वो तुम्हें नागवार है, लेकिन हालांकि उसमें तुम्हारी बेहतरी होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो फिर एक रिवायत है कि जो दुआएं मांगते हो मांगते रहो, चाहे कबूल ना भी हो रही हो मायूस ना हो, मांगते रहो, फिर क़यामत के दिन वो तुम्हारी नेकियों के पलड़े में रख दी जाएंगी, जिससे तुम्हारा सवाब बढ़ जाएगा। वो दुआएं जो तुम मांगते रहे और कबूल नहीं हुई, वो जो दिल से एक आहट सी निकलती है कि मैं वो मांग रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा, वो वहाँ। जहाँ तक गफ़लत के बारे में है, गफ़लत दर हकीकत अगर इसके मानी में लें तो बेएहतियाती के माना में आती है, लापरवाही के माना में आती है, नीम ख्वाबीदगी के माना में आती है। गफ़लत दर हकीकत अपने ऊपर लगी हुई फ़र्ज़ की हुई ज़िम्मेदारियों को अंजाम ना देना, ये गफ़लत है। बिल्कुल। गफ़लत कई वजूहात से पैदा होती है, उनमें से जो सबको शामिल है, जो गफ़लत जो महवर है, वो ये है कि ख़ुद अपनी शनाख्त ना होना और जो ज़िम्मेदारी दी गई है उनकी अहमियत का अंदाज़ा ना होना, और जिसने ज़िम्मेदारी दी है उसकी अज़मत का अंदाज़ा ना होना, बेशक ये ज़िम्मेदारियों में गफ़लत का सबब बनता है। इसी के हवाले से परवरदिगार ने सूरह बकरा में फरमाया वमन अअरज़ ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करता है, गफ़लत बरतता है, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, सबसे पहली उसको ये सज़ा मिलती है कि दुनिया में उसका रोज़गार तंग हो जाता है। नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा,
اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا معشور کرتے ہیں۔ غفلت کے حوالے سے جو ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو خصوصاً زیادہ تر فرامین امام علی علیہ السلام امیر المومنین کے فرمایا من غفل جاہلا، جو غفلت برتتا ہے وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو غفلت برتتا ہے بے شک وہ بہت سی چیزوں کی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اور فرمایا ففیہا تکون کساوۃ القلب، غافل انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کا سخت ہونا قابل مذمت شمار کی گئی ہے اس کے بارے میں روایات۔ اور امیر المومنین نے فرمایا من طالت غفلتہ تعجلت ہلکہ، جس کی غفلت جتنی زیادہ لمبی ہوتی جاتی ہے اس کی ہلاکت اتنی زیادہ قریب آتی جاتی ہے۔ بے شک غفلت لمبی، اس کی ہلاکت قریب۔ ظاہر ہے یہ جو شیطان ہے نا، جس کے بارے میں گھر باندھ دیا گیا، یہ سارا وسوسے نہیں کر رہا ہے، شیطان در حقیقت ایک وسوسہ کرنے کی جو اس کی ہے نا صلاحیت، اور سب سے جو بڑی اس کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کا اینالائسس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اس کی کمزوری کہاں ہے۔ بالکل، طاقت اس کی کمزوری ہے، شہوت اس کی کمزوری ہے، دولت اس کی کمزوری ہے، اس کمزوری کے مطابق اسے وسوسے کرتا ہے۔ بے شک ایسا کبھی نہیں ہے کہ وہ جس کی کمزوری وہ ہے ہی نہیں، اسے وہ مشورہ دیا جائے، یہ جو عقل بھی مانتا ہے بندہ اس کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہدایت بڑی مضبوط ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان اس غفلت سے باہر نکلنے کا مہینہ ہے کہ وہ غفلت جس کی وجہ سے ہم اس کے وسوسے مان کر اس کی ڈگر پر چل پڑتے ہیں، اس وسوسے کے خلاف ایک مضبوط ایمان کی سفر ہم نے حاصل کرنی، ایک ڈھال ہم نے حاصل کرنی۔ وہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پوری پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور امام علی نے فرمایا دوام الغفلت یوم البصیرہ، لمبے عرصے کے لیے جو غفلت ہے نا وہ بصیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ لمبے عرصے کے لیے غفلت، اور بے شمار مولا کی غفلت، دنیا ایک ایسا اونٹ ہے، وحشی اونٹ، بے مہار وحشی اونٹ، اور انسان اس پر الٹا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انسان کی غفلت ہے، اور اونٹ اسے اپنی طرف لے جا رہا ہے، اور انسان ایسا غافل ہے، فرمایا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس غافل کی، لیکن غفلت کی وجہ سے بند ہیں، اور در حقیقت اس کی آنکھیں تب کھلیں گی جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی، یعنی موت کے تھپڑ سے اس کی غفلت سے آنکھیں کھلیں گی۔ اور ایک روایت ہے غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ تیز تر ہے، یہ موت کے تھپڑ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں انسان کو بیدار کرتا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہم وہ تمام علاج جو غفلت کے بتائے گئے ہیں وہ اس میں بروئے کار لا کر غفلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، بیداری حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور مولا نے فرمایا فَإِنَّ الْغَفْلَةَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالِ، اسی طرح فرمایا لا عمل لغافل، غافل کا کوئی عمل نہیں ہوتا، غافل کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، غافل کے عمل فاسد ہو جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے غفلت کی جو ایک نشانی دی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں غافل ہو گیا ہوں، فرمایا الغفلۃ ترکک المسجد، غفلت یہ ہے کہ مسجد تجھ سے چھوٹ گئی ہے، یہ غفلت۔ وطاعتک المفسد، اور تمہاری اطاعت فاسد ہو گئی ہے، یعنی تم مطیع نہیں رہے ہو، پروردگار کی اطاعت نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غفلت میں چلے گئے ہو، یہ غفلت کی ایک نشانی بتائی ہے۔ پھر امام مولا نے فرمایا من حاسب نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، رابحہ، وہ فائدہ مند رہا، ومن غفل عنہا خاسرہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ یہ چند وہ نتائج اور آثار ہیں جو غفلت کی وجہ سے ہم پر پڑتے ہیں، یعنی جہالت کا آ جانا، دل کا سخت ہو جانا، ذکر و اذکار سے دور، مسجد چھن گئی ہے، اعمال قابل قبول نہیں ہو رہے، نفس و جان کا اور وقت کا بھی ضیاع، وقت کا بھی خسارہ، نفس کا بھی خسارہ انسان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ آثار ہیں جو غفلت کی وجہ سے ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت نقطہ جو آغا صاحب نے بیان کیا کہ غافل انسان
اطاعت خدا سے دور ہو جاتا ہے، معرفت اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں انسان اس میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل قابل قبول ہے، ہر عمل جو ہے وہ خدا تک پہنچ رہا ہے، لیکن در حقیقت جب وہ قبول نہیں ہوتا یا رب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نہیں، رب ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں کر رہا، یا رب میرے اس کام میں مجھے کامیابی نہیں دے رہا۔ ہر منزل پر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تو بیسٹ گیا تھا، ریٹرن میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، تو در حقیقت ہماری طرف سے بیسٹ جاتا تو ناممکن سی بات ہے کہ ریٹرن میں ہمیں بیسٹ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بیسٹ دیا ہی نہیں۔ جب ہم بیسٹ دیں گے تو ریٹرن میں ہمیں بیسٹ ملے گا، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رب آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دے، رب آپ کی ایفرٹس کو ضائع کر دے۔ اور غافل انسان کا جب دل ہی سیاہ ہو جائے تو وہ انسان پھر یہی سمجھتا ہے کہ نہیں میری طرف سے بیسٹ ہے۔ تو خداوند متعال اس بری صفت سے میں کہتی ہوں ہر انسان کو رہا کرے۔ لیکن آغا صاحب، ماہ رمضان جس طرح سے رب کی طرف سے میں کہتی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ماہ ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں اور بینیفٹس اتنے ہیں کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں پاتے، اور یہ ہم سے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آغا صاحب، رمضان میں ہم کس طرح سے غفلت سے نکل سکتے ہیں، اور رمضان کس طرح سے ہمارا علاج کرتا ہے ایک ڈاکٹر بن کے؟ ماہ مبارک رمضان، انسان ہمیشہ سے ہی مفاد پرست ہے، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیکیج ہی ایسا دیتا ہے انسان کو، پھر انسان اس طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے کہ آ جاؤ پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، آ جاؤ اتنی رحمت دوں گا، آ جاؤ اتنا ثواب عطا کروں گا، میرے مہمان بن کے آ جاؤ، سانس لینے کا اتنا وہ سارا کچھ جب بتاتا ہے تو انسان وہ متوجہ ہو کر وہ غفلت کی بنی ہوئی جو کہ بہت زیادہ باریک لیکن بہت زیادہ سخت وہ زنجیریں جو اسے جکڑ لیتی ہیں، وہ ان کو چھڑا کے پھر آگے کی طرف فلاح کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ میں ایسا کہتا ہوں کہ وہ رمضان جو صدا دیتا ہے نا، حیا علی الفلاح، کہ کامیابی کی طرف آنا ہے تو یہ رمضان تجھے بلا رہا ہے، تو یہ ان کو چھڑوا کے اس طرف دوڑ پڑتا ہے اور غفلت سے باہر نکل آتا ہے۔ غفلت کے جو اسباب انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں وہ چند میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، پروردگار نے فرمایا وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ دو وجوہات بتائی گئی، اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاکت میں ڈال دے۔ یہ دو چیزیں یہ سبب بنتی ہیں۔ ہم مال اکٹھا کرنے کے حوالے سے یا اولاد کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس راستے سے آ رہا ہے، بس ان کے لیے دینا ہے، ان کی تربیت، ان کے لیے مال اکٹھا کرنا، ان کے لیے سارا کچھ۔ جب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تربیت اولاد کے حوالے سے یہ سیگمنٹ کریں گے۔ ابھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں۔ اولاد کے لیے شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کے لیے دولت جمع کر دو، اولاد کے لیے یہی کہا ہے کہ معاشرے کے لیے ایک اچھا بندہ بنا دو، ایک اچھا فرد بنا کے دے دو، معاشرے کے سپرد کر دو، باقی جو اس کا نصیب ہے، جو وہ کوشش کرے گا اللہ دے گا اسے۔ خیر، دوسرا یہ مادی وسائل انسان کے لیے اور اولاد یہ سبب بنتے ہیں کہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا طلبی انسان کی غفلت کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید سورہ نجم میں پھر ارشاد فرمایا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، میرا حبیب تو بھی ان سے منہ پھیر لے جنہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف ایک چیز کی طرف بھاگتے ہیں، وہ ہے دنیاوی زندگی، دنیاوی مال و متاع۔ اور پھر اللہ نے فرمایا متاع الدنیا لہو و لعب، یہ دنیاوی جو مال و متاع ہے یہ کھیل کود اور یہ تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ پھر آگے فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں وَلَا تُطِیعُ الشَّہَوَاتَ، ایک وجہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے شہوات کی پیروی کرتے ہوئے جب نکلیں گے فَشَغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں مشغول کر دیتا ہے۔ یہ ہماری ہوا و نفس کی جو پیروی ہے وہ تمام ایک قسم کی، مطلب جتنے بھی اس کی کائنڈز بنائی جائیں، بالکل، تو وہ جس طرف بھی ہم جا رہے ہیں، دولت کی طرف، مال کی طرف، شہرت کی طرف، جس گناہ کی ڈگر جا رہے ہیں،
وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ بے شک یہ چند وجوہات ہیں، مال ہے، اولاد ہے، دنیا طلبی ہے، ہوا و نفس ہے، شہوات ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کی غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ اور ان کے علاج کے حوالے سے اگر ہو آپ کی اجازت، جی بسم اللہ۔ تو غفلت کے علاج کو بھی ظاہر ہے یہ کمپلیٹ ایک مسودہ تعلیم کیا گیا ہے بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے، تو ظاہر ہے ہر ایک بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ ہر ایک جو نفس کے لیے یا ہماری روح کے لیے اصلاح کے پہلو ہے وہ بھی شریعت نے واضح بیان کیا۔ غفلت سے بیداری کے لیے تمام یہ اقوال امیر المومنین کے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بدوام ذکر اللہ تنجاب الغفلہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مبتلا رہیے، اس سے غفلت سے انسان نکل جاتا ہے، غفلت سے نجات پا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کام کہ جس میں آپ کی زبان ضروری ہے استعمال کرنا یا بہت زیادہ مصروفیت، اس کے علاوہ جو بھی آپ کا فارغ وقت ہے ذکر خدا میں گزاریں، وہ ذکر آپ کو تقویت دے گا جس کی وجہ سے وہ غفلت سے باہر نکالنے کی وہ طاقت ہمیں ملے گی، پہلا۔ دوسرا فرمایا ان من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد، جو اپنی دنیا کی زندگی اور دنیا کے ایام کو دیکھ رہا ہے وہ ان کے بدلے میں آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ میری 40 سال کی زندگی میں 50 سال 60 جتنے بھی لگا لیں، اب 60 سے زیادہ کی تو امید ہی نہیں ہے، جیسے حالات اور جیسے غذا، اس سے اتنی سی زندگی میں میں اپنی ابدی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالوں؟ بے شک اگر اس طرف وہ توجہ کرے کہ میرے دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے ہاتھوں سے ایام نکلے جا رہے ہیں اور میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، اگر اس طرف توجہ کرے تو وہ غفلت سے باہر نکل آئے گی۔ بے شک بے شک۔ اور ایک جو سب سے سود مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایما مومن حافظ علی الصلاۃ، ہر وہ مومن جو اپنی نماز کو اول وقت میں انجام دیتا ہے، سبحان اللہ، اپنی نماز کے اول وقت کی حفاظت کرتا ہے، فلیس ھذا من الغافلین، یہ انسان غفلت سے باہر نکل آتا ہے، ایسے انسان کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ ان ایک دو نقطوں میں جو میں نے ذکر کیے، مسلسل دوام ذکر الہی کرتے رہیں۔ دوسرا جو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سوچ ہو کہ میں کیا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، تیاری میری کتنی ہے۔ تیسرا اول وقت میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے، خصوصاً اگر بہتر ہو تو جماعت کے ساتھ، تو یہ ہمیں غفلت سے باہر نکالنے کے طریقے۔ اور جو امیر المومنین کے میں نے دیوان سے چند جملے جو پڑھے، عجیب و غریب ان میں ایک حکمت پوشیدہ اور ایک حوصلہ۔ غفلت میں نا امیدی اور مایوسی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ حوصلہ پھر جنریٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو حوصلہ دینے کی۔ جہاں امیر المومنین ایک متکبر کو کہتے ہیں کہ تو کیا اور تیری اوقات کیا، اول ہو فلاں آخر ہو، وہ سارا کچھ، وہاں امیر المومنین ایک مایوس اور ایک غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوی العالم الاکبر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جرثومہ ہے؟ نہیں، وفیکم طوی العالم الاکبر، یہ ظاہری باہر سے دنیا جتنی بڑی نظر آ رہی ہے اس سے بڑی دنیا تیرے اندر پوشیدہ ہے۔ داؤک منک ولا تبصر دواؤک فیک ولا تشعر، یہ جتنی بیماریاں تجھے لگی ہیں، یہ حرص کی بیماری، لالچ کی بیماری، گناہ کی بیماری، حسد کی بیماری، یہ بیماریاں تجھے کسی نے چمٹائی نہیں، یہ تیرے اندر سے تجھے لگی ہیں، اور ان کی دوائیاں بھی کسی سٹور سے نہیں ملیں گی، یہ دوائیاں بھی تیرے اندر موجود ہیں لیکن تجھے اس کا شعور نہیں ہے۔ آخری جملہ کہا انت الکتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المضمر، کہ انسان تو وہ واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو آشکار کیا ہے اپنی ایجادات کے ذریعے سے۔ تو نے نئی نئی ایجادات کر کے یہ دنیا جو کھنڈرات تھا، یہ دنیا جو ایک صحرا تھا، تو نے اسے ایسا آباد کیا ہے کہ اسے ایک آشکار زمانہ بنا دیا ہے۔ پروردگار نے جو راستے ہمیں دیے ہیں اور اہل بیت کی جو تعلیم ہمیں پروردگار نے عطا کی ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنے سے
یقیناً ہمیں وہ علاج مل جاتے ہیں جو بیماریاں ہم نے خود سے اپنے آپ کو لگا لی ہیں اور پیدا کر لی ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو دعائیہ کلمات ہیں، پروردگار ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں غفلت کے معانی کو، غفلت کے تمام تر اثرات، اسباب اور اس کے علاج پر بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالی آغا صاحب نے۔ واقعاً جب تک انسان بیدار نہیں ہوتا اور جب تک بیداری کی جانب نہیں بڑھتا، در حقیقت خدا اس کا ہاتھ تھامے گا نہیں، اور جب تک غفلت کی راہوں میں ہم ڈگمگاتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے تب تک ہمیں روشنی نہیں ملتی۔ بے شک وہ رب یخرجون من الظلمات الی النور کا مالک ہے، بے شک آپ کو تمام تر ظلمات سے نور کی جانب لانے والا وہی نورانی ہستی ہے، وہی خداوند متعال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، اور تمام تعریفیں اور تمام تر لطف اور تمام تر احسان ہے محمد و آل محمد کا، کہ جن کی تعلیمات، جن کی سیرت اتنی واضح اور اتنی روشن ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک امام کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لے، ایک امام کو بھی اپنا مشعل راہ بنا لے، تو وہ واقعاً خدا کی جانب انہیں گامزن کر سکتا ہے، واقعاً خدا تک لے جاتا ہے۔ اور ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے، اور امام مہدی علیہ السلام سے بڑھ کر کون آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم ہزاروں لیڈر ڈھونڈ لیں، لیکن ایک واحد لیڈر جو رب نے ہمارے لیے مشخص کر رکھا ہے، معین کر رکھا ہے، وہ مثل اس سورج کے ہے کہ جو بادلوں میں چھپا ہے لیکن لائٹ، روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن وہی غافل رہتے ہیں کہ یہ دینے والا نور، یہ دینے والی عطا ذات کون ہے کہ جو ہم پر لطف کر رہا ہے، کون ہے جو ہمیں مشکلات سے نجات دے رہا ہے؟ یہ وہی حجت خدا ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ دنیا تباہ ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے۔ تو آخری دعا یہی کروں گی کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کی عظیم برکتوں کو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ سمیٹنا نصیب فرمائے۔ ایک وقت ایسا ہو، ایک لمحہ ایسا ہو، ایک زمانہ ایسا ہو کہ جس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوں اور مولا ہمیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں سے آشکار کریں اور بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گی۔ آغا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ماہ رمضان کی اس خوبصورت سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہے اور اتنے خوبصورت لمحات کو ہم نے بہت ہی بامعرفت انداز میں گزارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔